सास ने किसी बर्तन में पेट्रोल रखा था, उसके ऊपर फेंक के खुद अंदर कमरे में चली गई। 7 दिन तक सना जिंदा रही, सना खाती रही, सना पीती रही। उसके उस बच्चे को डिलीवर किया गया। उस बच्चे को डिलीवर करके उसकी तस्वीर उतारी गई जो कि मुकम्मल तौर पर कोयला बन चुका था। आप सोचें वो कितनी जली होगी जिसका बच्चा इतना जल चुका था। एक सफेद बोरी पड़ी है, कहते हैं कि वो किसी की लाश है, उसके टुकड़े किए गए, उसको काटा गया, बेटी के पूरे चेहरे को सिगरेट के साथ जलाया गया। पुप्पो कहती है मैंने गुस्ल दिया अपनी भतीजी को, मेरी भतीजी के पूरे जिस्म पर काटने के निशान थे। पूरी रात जो वो उधर रही है उसके साथ ज्यादती होती रही। मस्जिद के कमरे में उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई। 1.5 साल की बच्ची के साथ। 2 साल की वो बच्ची थी। बच्ची को पकड़ के दीवार के साथ पटका गया, उसके दांत टूटे, उसके दांतों के खून के निशान उस कमरे की दीवारों पर थे। दूसरी तरफ से खेतों में गया, एक छोटा सा गड़ा खोदा, उसमें उस बच्ची को डाला और ऊपर मिट्टी। ईद के दिनों में बच्ची चूड़ियों का इंतजार कर रही थी, मेहंदी लगवाने का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान शख्सियत होंगी मैडम एंकर एनी राय साहिबा, जो कि हमारे मुआशरे के बहुत से ऐसे जराइम को कवर करती हैं और बहुत से ऐसे जराइम पेशा अनासर को बेनकाब करती हैं, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट उनके ऊपर इनकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होती हैं और क्राइम बीट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करती हैं। सो आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो हाल ही में चंद दिनों के अंदर जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं कि जिसने हमें फिजिकली जो है वो हिला के रख दिया है, और हम भूल चुके हैं कि इंसानियत जो है किस तरह जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रही है। सो आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे 3 से 4 केसेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में जो शेखुपुरा के इलाका में अंदोनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि जहाँ पर मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि सास ने अपनी बहू को बड़ी बेदर्दी के साथ पेट्रोल छिड़कर जहेज कम लाने पर और रिश्ते के तनाज़े पर आग लगाकर उसको जला दिया। इस वाक़े को भी मैडम ने कवर किया है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस कि आप अपना प्रीशियस टाइम देती हैं। और फिर मैं एक चीज़ और नोट करता हूं कि जो आप एक चीज़ फील्ड में जाकर ऑब्जर्व करती हैं, फिर उसको आप जैसे डिस्क्राइब करती हैं, एलेबोरेट करती हैं, दैट इज़ द वेरी वंडरफुल। सो अभी इस केस के हवाले से मुझे भी बड़े शक व शुबात थे, और फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि अगर हम इसको जो है वो पॉडकास्ट में ही बताएं, क्योंकि आपने इसको कवर किया ऑन ग्राउंड जाके, ऑन फील्ड जाके आपने इसको कवर किया है। तो ये आखिर वाक़या है क्या? क्या सासें यकीनन इतनी रहम दिल और संग दिल होती हैं कि वो अपनी बहू को ही जला देती हैं? अच्छा, ये पहला वाकया तो नहीं है कि आपके लिए इतना शॉकिंग हो कि ससुराल वालों ने बहू के साथ ऐसा लेकिन कर इसके दिया। 2 रुख हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसे। पहला तो नहीं है कि हमारे लिए ये शॉकिंग हो। ये सना लड़की है, इसकी उम्र 26 साल है, ठीक है, और इसकी शादी होती है मुस्तफ़ा नामी बंदे के साथ। शादी को अभी महज 5 माह का अरसा गुजरा है, 4 माह की वो हामिला है। अब इनके कोई ऐसे मामलात नहीं थे। मुस्तफ़ा की तरफ से प्रपोजल गया था इनके घर पर, क्योंकि पास पास घर है, मोहल्लेदारी वाला सीन है। मुस्तफ़ा की तरफ से प्रपोजल गया कि शादी करना चाहता हूँ। माँ क्योंकि जो सना की है वो बेवा हो चुकी थी, वालिद नहीं थे, तो उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। अब रिश्ता कबूल करने की वजह ये थी कि सना पहले से शादीशुदा थी, उसकी तलाक हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की वो माँ थी। अब मैंने सना की वालिदा से पूछा कि क्या वजह थी कि सना की पहली शादी क्यों ना चल सकी, जिस पर वालदा कहती है कि सना की पहली शादी जहाँ पर हम लोगों ने की, पत्तों की के इलाके में की, उसका जो शोहर था बदकिस्मती से वो नशा करता था, और इस हद तक नशा करता था कि उसको अपनी कोई होश नहीं रहती थी। तकरीबन 6 से 7 साल वो शादी चली, और सना ने हर मुमकिन कोशिश की उस शादी को निभाने की, चलाने की, लेकिन बदकिस्मती से जो रिश्ते आपके नसीब में नहीं लिखे होते वो नहीं चलते। अब वो शख्स जो है वो नशा करता था, और ये अपने ज़ाहिर बच्चों की परवरिश करती थी। इसके साथ इसके सास और ससुर मौजूद थे। ससुर क्योंकि उसका बेटा नशा करता था, होश में नहीं होता था, वो सना पर बुरी नजर रखता था। ठीक है, ना ज़ेबा बातें करना, ना ज़ेबा हरकतें करना मामूल था। अब वो बेचारी अपने शोहर को बताती जो कि हर वक्त नशे में डूबा होता था, और वो इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेता था, क्योंकि वो बाप से पैसे लेकर अपना नशा पूरा करता था। वो इसको कहता था तुम गलत हो, मेरा बाप बिल्कुल सही है। अब बार बार कहना कि तुम्हारा बाप मेरे साथ गलत बातें करता है, गलत हरकतें करता है, मुझे प्रोटेक्ट करो। कोई नाजायज डिमांड तो नहीं है। एक बीवी अगर अपने शोहर को किसी भी रिश्ते से लेकर कह रही है तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई बात है। एक बेटी और एक बेटा इसका, शोहर ने इसकी एक ना सुनी, और बदकिस्मती से इसकी जो सास है उसका इंतकाल हो गया। एक घर में जो शील्ड उसको नजर आती थी कि बीवी के होते तो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा,
وہ دیوار بھی ختم ہو گئی. اب سسر جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد تھا, بیٹا نشے میں ڈوبا ہے, جوان بہو ہے گھر میں اور اس کے ساتھ جو دل چاہے کر لیا. اب جب ثنا نے ایٹ دا اینڈ یہ باتیں اپنی ماں سے شیئر کی کہ پہلے میں ساس کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھتی تھی, اب وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں, میرا وہاں پہ رہنا مشکل ہے. دونوں بچوں کے ساتھ واپس آ گئی اپنی ماں کے گھر اور انہوں نے ان سے خلا لے لی, علیحدگی کر لی. اب جب علیحدگی ہوتی ہے تو پھر بچوں کا کیس چلتا ہے. اب کیونکہ یہاں پر بھی معاملات ایسے کوئی بہت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, کھاتے پیتے نہیں ہے, غریب گھر سے تعلق ہے, لڑکی کا بھائی کماتا ہے, بہنوں کی شادی کر رہا ہے, والد اس دنیا سے جا چکی ہے. اب جب کیس چلتا ہے تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ لے لیتے ہیں عدالت میں, پراپر جو ہے ریٹن یہ چیزیں ہوتی ہیں, بیٹا ان کے پاس اور بیٹی جو ہے وہ ثنا کی گود میں ڈال دی جاتی. ظاہر ہے کل کو بیٹی کی شادی ہونی, بیٹی کے اخراجات, وہ تمام چیزیں وہ اٹھانے سے قاصر وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ اس بیٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, بیٹے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. عدالت بچوں کو ڈیوائڈ کرتی ہے, ایک بچہ باپ کے پاس چلا جاتا ہے, ایک بیٹی جو ہے وہ ماں کے پاس آ جاتی ہے. اب اس کی خلا کو تقریباً 8 سے 9 ماہ ہوئے, مصطفیٰ کا پرپوزل آ گیا, گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا. بیٹی تقریباً جو 1.5-2 سال کی ہے ماں کے پاس چھوڑی ہے اس نے, اور خود شادی کر کر مصطفیٰ کے گھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کے گھر بہت اچھی اس کی زندگی گزری تھی. اس کی ماں کا کہنا ہے پہلے 2 سے 2.5 ماہ بہت اچھے گزرے, اور مصطفیٰ ایک اچھا لڑکا ہے, یہ ثنا کی والدہ کا بیان ہے کہ اپنے داماد کے اوپر ان کو کوئی گلا کوئی شکوہ فی الحال کی گھڑی تک نہیں تھا. اب میرا ان سے سوال تھا کہ کیا آپ لوگوں نے جہیز نہیں دیا, کہ کسی بات پر تنگ کرتے تھے؟ اب وجہ سنیں, ثنا کی ایک ننند ہے جس کی عمر ہے 45 سال, اور ثنا کا ایک بھائی ہے جس کی عمر ہے 26 سال. 26 سال, ٹھیک ہے. جڑوا بہن بھائی ہیں یہ, ثنا کا ہم عمر. اب جو ننند ہے اس کا دل آ جاتا ہے اس کے بھائی پر. اوکے, ٹھیک ہے. اب وہ اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میری شادی ثنا کے گھر کرو, یعنی وٹا سٹا جو ہوتا ہے وہ کرو. اب ثنا کی ماں اس چیز کے خلاف ہے کہ میں وٹا سٹا نہیں کروں گی, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی بس, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے, ابھی وہ نہیں افورڈ کرتے تھے. اب ساس لالچ کیا دے رہی ہے کہ میں موٹر سائیکل بھی دوں گی, ٹھیک ہے, میں اس کو کاروبار بھی کروا کر دوں گی, میں رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گی. مصطفیٰ کی ماں کہہ رہی ہے ہاں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو. بیٹی جس کی عمر 45 سال ہے, آدھی عمر کا فرق ہے, عمر کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. بالکل. اب اس کی بہن کیا کرتی ہے, مصطفیٰ اپنے بھائی کے موبائل سے میسج کرتی ہے ثنا کے بھائی کو, اس کو کہتی ہے میری طبیعت بہت خراب ہے, گھر آؤ. وہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ نے میسج کیے ہیں, مصطفیٰ کے نمبر سے. وہ گھر جاتا ہے, آگے مصطفیٰ نہیں ہوتا. اس کو محبت کا, اس کو اکیلا پا کر محبت کا اظہار کرتی ہے کہ بھائی میں نے تم سے شادی کرنی ہے, مجھ سے شادی کرو. وہ صاف انکار کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا, میں نے اپنی بہن کی شادی اس گھر میں کی ہے, آپ لوگ رشتہ لے کر آئے, کوئی پسندگی کا لو میرج والا معاملہ نہیں ہے, تو میں نے شادی نہیں کرنی. اب اس بات کا رنج, اس بات کا غصہ وہ کیسے برداشت ہو کہ مجھے ہی ریجیکٹ کر دیا, انکار کر دیا شادی سے. ماں کو کہتی ہے شادی کرنی ہے, ادھر ہی کرنی ہے. ماں ٹھان لی اس نے بھی اپنے, ٹھان لی. ماں, یہ لوگ پٹھان ہے, پٹھانی ہے ماں ان کی. اب ماں بلاتی ہے ان کو اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ لو. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا, ہمارے ہاتھ جڑے, دیکھو معذرت ہے, ہم نے نہیں کرنی شادی. اب ماں نے 24 آورز جو ہے وہ ثنا کو ٹارچر کرنا ہے. اس کی ماں نے مثال دی, آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. یہ مثال ہوتی ہے کہ ہر بات پر آپ نے لڑائی کرنی ہے, بہانے تلاش کرنے ہیں, بہو کو کس طرح ٹارچر کرنا ہے, کس طرح سے اس کو زج کرنا ہے. وہ حاملہ تھی, اپنے شوہر کے ساتھ وہ خوش تھی, سب سے پہلے اس کا میکے جانا بند کیا. ٹھیک ہے. بیٹے کو بھی روک دیا اور بہو کو بھی روک دیا کہ تم اس دہلیز کو پار نہیں کرو گے. انہوں نے ہماری بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کیا ہے. اب پریشانی بنتی گئی اس کے لیے. وہ اپنے شوہر کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ماں کے خلاف جو, خود بھی نہیں جا سکتی تھی, لیکن شوہر کے ساتھ پھر بھی جیسے تیسے ٹارچر ہو کر گزار رہی تھی. اب اس کی بہن جو ہے ثنا کی, اس کا رشتہ طے ہوتا ہے, اور ان کی ماں جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آنا, بہن کی شادی پر آ تو سکتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں. رشتے ہوتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, یہ تو ہوا ہی نہیں, تو اس کے ٹوٹنے کا, یہ ختم ہونے کا کس بات کا راج. بالکل. کہا جاتا ہے کہ جی آؤ. وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں آنے دے گی ساس میری. وہ اپنی ماں کو کہتی ہے امی مجھے تو نہیں آنے دے گی, انہوں نے تو میرا آنا جانا آپ کے گھر بند کر دیا ہے, اور مجھے مصطفیٰ بھی نہیں لے کر آئے گا, میرے بھائی نے رشتہ نہیں کیا, میں کیسے آؤں. آپ لوگ آؤ, ان کو مناؤ, ان کو کارڈ دو, کنوینس کرو, میں آ جاؤں گی. بالکل. بھائی بھی جاتا ہے جو رشتہ, جس نے رشتے سے انکار کیا, ماں بھی جاتی ہے. تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے منتیں, ترلے, ہاتھ پاؤں جوڑے جاتے ہیں. اب یہ جو بھائی ہے ثنا کا, وہ اس کی ساس کے پاؤں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ماں جی اس بات کی ضد چھوڑ دیں, یہ رشتہ نہیں ہونا.
میں ابھی افورڈ نہیں کرتا اور مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے, موٹر سائیکل, کاروبار مجھے نہیں چاہیے. اب اس بات پہ کہتی ہے تسا کی دیتا ہے, تسا تو کچھ دیتا بھی نہیں, میں تو پھر بھی کر رہی ہوں. پھر وہ ظاہر ہے وہ ٹونٹ بھی آگے, وہ تانے بھی آگے. اس نے کہا ماں جی آپ لوگوں نے رشتہ مانگا, ہم لوگوں نے دے دیا, وہ میاں بیوی اپنے گھر میں راضی ہیں, آپ ان کو رہنے دیں. میری بہن جو ہے وہ ماں بننے والی ہے, آپ اس معاملے کو ابھی حال کی گھڑی چھوڑ دیں, میری بہن کی خوشی ہے, آپ لوگ اس میں شامل ہوں. خیر وہ جو بھی 2-2.5 گھنٹے لڑائی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں, دونوں ماں بیٹے واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ثنا ہے اس کی ساس جو ہے وہ تو 7ویں آسمان پر کہ میری بیٹی کو پھر سے ٹھکرا کر چلے گی, کیونکہ بضد تھی کہ رشتے دی اج گل کر کے جاؤ, اج میری تیدی حامی بھرو, میں شادی تے آ جاواں گی تھوڑی تیدی, میں انہوں بھی سکھی رکھاں گی, سب اوکے رہے گا. اب مصطفیٰ چلا جاتا ہے کام پر, ٹھیک ہے, وہ پوری رات لڑائی رہتی ہے, پوری رات لڑائی رہتی ہے. مصطفیٰ چلا جاتا ہے کام پہ, گھر پہ صرف ساس اور ننند ہے. کہتی ہے چائے بنا کے لاؤ ثنا. ٹھیک ہے. اب ثنا کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ پٹھان ہیں, یہ چائے نہیں پیتے, قہوہ پیتے ہیں. اس دن اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے چائے بنا کے. تو اس نے کہا امی آپ تو چائے نہیں پیتی, آج آپ چائے کہہ رہی, کہتی تو مجھے چائے دے. اس نے جا کر چولہا جلایا ہے اور وہیں سے آگ نے اس کو پکڑ لیا. جیسے ہی وہ بھاگی ہے باہر کو, ساس نے ایک وہ کسی برتن میں پیٹرول رکھا تھا, اس کے اوپر ایسے کر کر پھینک کے خود اندر کمرے میں چلی گئی. وہ گھر کے گیراج میں آئی ہے, اس نے چیخیں ماری ہیں, ننند چھت پر جا کے بیٹھ گئی, ساس نے اندر جا کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, میں چیخوں گی, میں کچھ کروں گی تو باہر شور جائے گا. اگر گیٹ کو کوئی زور زور سے نوک کرے گا تو ہمیں اندر بیٹھے پتہ لگے گا کہ باہر دروازہ نوک ہو رہا ہے. ابھی یہ بہت بڑا ایک اسٹوڈیو ہے, گھر ہے, باہر لان ہے, وہ ایک چھوٹا محلہ ہے, وہاں پر گھر ہے, گھر کا گیٹ کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ ہوتا ہے. وہاں پر یہ معاملے نہیں کہ باہر جو ہے دروازہ نوک ہو رہا ہے اور اندر کمرے میں پتہ نہ لگے. محلے داروں نے چیخوں کی آواز سنی, دھواں دیکھا, آگ دیکھی جو ثنا کو لگی ہوئی تھی. انہوں نے دروازے پر اینٹیں ماری, ٹانگیں ماری, ٹھڈے مارے, سب کچھ کیا, کسی نے دروازہ نہیں کھولا. نہ ساس بھاگ کے نکلی کہ میں دروازہ کھولوں, اپنی بہو کے اوپر کوئی کمبل دوں, اس کو بچاؤں کسی طریقے سے, نہ چھت سے ننند آئی. دروازے بج رہے ہیں آپ کے گھر کے, شور ہے, آگ لگ گئی لڑکی کو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کس قسم بے رحمی ہے نا, بدید ہونا, بے حس ہونا ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. بالکل. اب لوگوں نے دروازہ جو ہے وہ کراس کیا, 2 لڑکیوں نے چھلانگ لگائی, دروازہ کراس کر کے اس طرف آئے, کسی طریقے سے گیٹ کو کھولا, ثنا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. تب تک وہ 85% جل چکی تھی. اچھا, ایمبولینس کو کال کی جاتی, ریسکیو کو بلایا جاتا ہے, 15 پہ کال کی جاتی ہے, اس کے گھر والوں کو کال کی جاتی ہے, گھر ماں کے تک خبر پہنچتی ہے, جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. 10 سے 12 دن بعد شادی تھی, اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. خبر آ جاتی ہے کہ بڑی بیٹی جو ہے وہ جل گئی ہے. فوری طور پر لاہور میو ہاسپٹل لے کر آیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. 7 دن تک ثنا زندہ رہی, ثنا کھاتی رہی, ثنا پیتی رہی. ثنا نے اس بچے کو ڈیلیور کیا. اس نے اس جلی ہوئی حالت میں کہا کہ ماں مجھے بڑی تکلیف ہے. اس بچے کو ڈیلیور کیا گیا. اس بچے کو ڈیلیور کر کے اس کی تصویر اتاری گئی جو کہ مکمل طور پر کوئلہ بن چکا تھا. آپ سوچیں کہ وہ کتنی جلی ہوگی جس کا بچہ اتنا جل چکا تھا. اب وہاں پر کہا گیا سلنڈر پھٹا ہے اور یہ سلنڈر کے بلاسٹ کی وجہ سے جل گئی. ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی باڈی پر پیٹرول ہے, اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہے, یہ سلنڈر والا معاملہ نہیں ہے. سلنڈر گھر میں بلاسٹ ہو, گھر کی کسی دیوار کو نقصان نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے سلنڈر بلاسٹ ہو پورا کا پورا گھر ملبہ بن جاتا ہے. تو صرف ثنا نہیں جلنا تھا اور کچھ نہیں ہونا تھا. خیر فوری طور پر ثنا جب تھوڑا سا اسٹیبل ہوتی ہے, اسے پوچھا جاتا ہے کہ سچ بتاؤ. پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے, اسٹیٹمنٹ سچ دو, جو ہوا ہے وہ بتاؤ. جس پر ثنا کہتی ہے کہ میری ساس نے پیٹرول ڈالا, مجھے آگ لگی تھی, میری ساس نے اوپر پیٹرول ڈال دیا, اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں. ساس کہتی ہے جی پیٹرول اس نے خود ڈالا. اب اگر میں اپنے اوپر پیٹرول ڈالوں گی تو یہاں سے اگر میں پیٹرول ڈالوں گی میرے پاؤں تک جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا. یا گھٹنوں پہ جا کر ختم ہو جائے گا. جائے گا. اب اس کے گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں بالکل صاف ہیں. وہ جیسے آگ لگنے کے بعد گری, اس کے اوپر پیٹرول ڈالا, جتنی اس کی باڈی پہ پیٹرول ڈالا وہ اتنا جل گئی. اس کے پاؤں بالکل صاف, کوئی نشان نہیں. اس کی ماں کہتی ہے یہ کون سی نئی سائنس آ گئی کہ آپ اوپر سے اپنے کوئی چیز انڈیلو اور وہ آپ کے پیروں تک نہ جائے. دیکھو یہ سادہ لوگ ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن وہ سوال ایسے ایسے اٹھاتے ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی ماں نے کہا میری بیٹی کے پاؤں دودھ جیسے صاف ستھرے, بہت پیاری لڑکی تھی, بالکل ایسے وہ میں نے پکچرز اس کی دیکھی. اور میں نے تو اس کی وہ تصویریں اس کی ماں کے موبائل میں دیکھی ہیں, میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی نہ دیکھے.
اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے چھپ کر مجھے وہ تصویریں دکھائی. میں نے اس سے پہلے ایک کیس کیا تھا اقرا نامی لڑکی کا جس کو ہتھوڑے اور اس طریقے سے مارا. میں اس کیس کے بعد بہت پریشان رہی تھی, بہت ڈپریشن میں گئی تھی کہ کوئی کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اتنی اذیت ناک اس کو موت دے سکتا ہے. ابھی میں اس چیز سے نکلی نہیں تھی کہ اب میں نے اس لڑکی کی جو حالت اس کی ماں کے موبائل میں ویڈیوز میں دیکھی. اس نے اپنی بیٹی کی پوری ویڈیوز بنائی تھی اس حالت میں. اس نے اس بچے کی تصویر اتاری ہوئی تھی اور وہ جب اس نے مجھے دکھائی اس نے کہا تو میری بیٹی ہے, ایک دفعہ دیکھ. میں نے وہ دیکھی, میں نے ماں جی کو اشارہ کیا, میں کہا ماں جی بند کر لیں. ہم کتنا کرائم بالکل ہمارے تو حالانکہ اتنے وہ دل بھی سخت ہو چکے ہیں, بالکل ایسے, لیکن نہیں دیکھا گیا. آپ سوچیں وہ کس حالت میں ہوگی. اس کی ماں نے کہا 7ویں دن اس کا شوہر آیا, 7 دن تک میری بیٹی کھاتی رہی پیتی رہی. ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ شاید بچ رہے, شاید بچ رہے. اس کا شوہر آیا, اس نے اس کو پاس آ کر کوئی بات کی ہے, وہ جیسے ہی باہر گیا میری بیٹی نے کہا اب یہ آئے تو اس کو میرے پاس نہیں آنے دینا, مصطفیٰ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے نظر آنا بند ہو رہا ہے, ماں مجھے سنائی نہیں دے رہا. جب نظر آنا کم ہوا تو اس نے کہا لائٹیں جلاؤ, جبکہ لائٹیں جل رہی تھی. اس نے کہا ماں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا, مجھے آواز کم آ رہی ہے. پیروں کو بار بار جو ہاسپٹل کا بیڈ ہے اس کو مارتی تھی. وہ 7 دن تک لکھ کر اپنے میسج دیتی رہی ہے. اس کو جو چاہیے ہوتا تھا وہ لکھ کے دیتی رہی ہے. وہ اس حد تک مطلب نارمل تھی, وہ اس حد تک ایکٹیو تھی کہ وہ بات کر سکتی تھی. اس کا شوہر پتہ نہیں کیا کہہ کر گیا کہ میری ماں کے اوپر سے الزام واپس لے لو یا جو بھی اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر لو. وہ جیسے جیسے جاتا گیا ثنا کی ہارٹ بیٹ ختم ہوتی گئی. اس نے ماں کو کہا, میری ماں کا کہنا تھا, میری بیٹی نے آخری بار کہا کہ ابو اور دادا پاس کھڑے ہیں جو دنیا سے جا چکی ہے. تو اس کے بعد وہ کہتی میری بیٹی کی سانسیں ختم ہو گئی. ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہہ کر گیا. اس کے بعد اب ہمیں جو ہے اپنے داماد کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے کہ ہمارا داماد کیا ہماری بیٹی کو کہہ کر گیا. اگر اس کی ماں نے یہ سب کچھ کیا کیوں اس کو بچانے کی کوشش کی. پولیس نے بر وقت کارروائی کی, ساس کو بھی گرفتار کیا, ننند کو بھی کیا, اور ایک کوئی بھائی ہے ان کا اس کو بھی گرفتار کیا. ننند کو چھوڑ دیا کچھ دیر بعد, لیکن ساس جو ہے ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہے. لیکن کیا فائدہ, ایک 4 ماہ کی حاملہ لڑکی جس کی 1.5 سے 2 سال کی بچی جو ہے پہلے شوہر سے جو کہ ماں کے پاس ہے, وہ بار بار ماما 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 کر رہی ہے. اس کی میت پڑی تھی, وہ پوچھ رہی تھی یہ کیا ہے, اور یہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ سامنے والے گھر کا ہے کچھ. وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کا آخری بار جو دیدار ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا اس کی بیٹی کو, یا کوئی بھی دیکھتا. وہ اس کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں تھی, اور وہ ثنا چلی گئی اس دنیا سے. بالکل. اچھا یہاں پہ رومرز, بالکل یہاں پہ یہ رومرز اسپریڈ کر رہی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو دل برداشتہ ہو کر لڑائی جھگڑا تو ساس سے ہوتا. پہلی شادی کے بارے میں بتایا, بالکل وہ لڑکی تب دل برداشتہ نہیں ہوئی جس کے سسر نے اس کو اتنا ٹارچر کیا. وہ لڑکی تب دل برداشتہ نہیں ہوئی جب اس کے بچے جو ہے تقسیم ہوئے, ایک ادھر چلا گیا ایک, وہ تب دل برداشتہ نہیں ہوئی. اب وہ حاملہ تھی, اب ایک اچھے شوہر کے ساتھ وہ زندگی گزاری تھی, اب اس نے دل برداشتہ ہو جانا تھا. یہ ساری جو ہیں ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ آگ لگی اور بیٹی جل گئی؟ کبھی سنا؟ نہیں. آگ لگی گھر کے باقی اور ریسنٹ میں ڈاکٹر سمینا کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, وہ کہتی بھائی یہ بہویں ہی کیوں جلتی ہیں, اور یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو بہو ہی کیوں چائے بنا رہی ہوتی ہے. بالکل بڑی بات ہے. ہمیشہ جلتی ہے تو بہو ہی کیوں جلتی ہے, اس گھر میں بیٹیاں بھی تو ہوتی ہیں, وہ کیوں نہیں جلتی؟ وہ حادثہ چائے بنانے والا بیٹیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلتی نہیں, جلائی جاتی ہیں نا. بالکل بالکل جلائی جاتی ہیں, ماری جاتی ہیں, کاٹی جاتی ہیں, پھینکی جاتی ہیں. نہ یہ پہلی ہے اور بہت معذرت کے ساتھ نہ یہ آخری ہے. یہ چلتا چلا آ رہا ہے, یہ چلتا چلا جانا ہے جب تک کہ کوئی سخت کاروائی نہیں ہوگی. اور ہم لوگوں نے اس طرح سے بتاتے رہنا ہے, کور کرتے رہنا ہے. یہ آج ثنا ہے, اس سے پہلے اقرا تھی, اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی گزر چکی, کتنی نے ابھی گزرنا ہے. شادی جو ہے ایک خطرناک چیز ہے, اور اس کو اس خطرے سے گزرنا بھی ہے ماں باپ نے, اور اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو وصول بھی کرنا. اچھا یہ تو میم ایک ایسا اندوناک واقعہ تھا کہ جہاں پر انسانیت جو ہے وہ خود ایک دفعہ لرز گئی ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے. اس کے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ 14 سالہ لڑکی جو وہ گھر سے کولڈ ڈرنک کے لیے نکلتی ہے, شاپ پہ جاتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ خود واپس نہیں آتی بلکہ اس کی بوری بند لاش واپس آتی ہے. تو یہ کیس کیا ہے, اس کی ڈیپلی جو سٹوری ہے وہ کہانی کیا ہے؟ راول پنڈی کا یہ واقعہ ہے, اور مصباح ہے اس بچی کا نام, 14 سال اس کی عمر ہے, اور یہ تقریباً گھر سے شام کو 7-7:30 بجے نکلتی ہے بوتل لینے کے لیے. ٹھیک ہے. بوتل لینے کے لیے نکلی, واپس نہیں آئی. 14 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں بچی کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بچی کو کوئی ورغلا کے ٹافی کا بہانہ کر کے ایسے لے گیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بچی گئی, گھر والے پریشان ہوئے, ہماری بیٹی کدھر گئی. یہ 22 جنوری جمعرات کے دن کا واقعہ ہے. جمعرات کو یہ ہوا,
فوری طور پہ جیسی رات گزرتی ہے, زیادہ وقت گزرتا ہے, تو پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, بچی کی پھپھو اور والد جاتے ہیں. والد کام سے آتا ہے, پتہ لگتا ہے مصباح بوتل لینے گئی, واپس نہیں آئی. فوری طور پہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, پولیس میں جا کر FIR درج کرواتے ہیں, پولیس مقدمہ درج کرتی ہے اور ان کے ساتھ آتی ہے ڈالے میں, اس کو جو بھی ممکنہ جگہ ہوتی ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. مصباح نہیں ملتی. اس وقت وہاں پر تیز بارش تھی, اس کے باوجود بھی پولیس جتنا کر سکی کیا. جمعے رات کا دن گزر گیا, وہ رات گزر گئی, جمعہ شروع ہوا, جمعے کا بھی دن گزر گیا, لیکن مصباح کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ گھر کے ساتھ دکان تھی, اس اتنے سے فاصلے میں زمین کھا گئی, آسمان نگل گیا, کہاں گئی لڑکی نہیں پتہ لگا. پولیس بھی کوشش کر رہی ہے, گھر والے بھی پاگلوں کی طرح, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, نہیں ملی. جمعے کا دن گزرا, ہفتے کی صبح تقریباً 6-6:30 بجے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے. آ کر کہا جاتا ہے کہ آپ باہر آئیں, جو یہ جو کوڑے کے نہیں ہوتے ہیں, یہ جو کنٹینر پڑے ہوتے ہیں, جیسے یہاں پر LWMC ہے, وہاں پر RWMC ہے, وہ جو 3 سے 4 پڑے ہوتے ہیں روڈز پر, ہم لوگ یہاں پر بھی دیکھتے ہیں, اس کے پاس ایک سفید بوری پڑی ہے. کہتے ہیں کہ وہ کسی کی لاش ہے, آپ آئیں, آ کر شناخت کریں. ایک ہوتی ہے ارسلان بوری بڑی آٹے والی, چاول والی, ایک ہوتی ہے چینی والی سفید رنگ کی, چھوٹی ہوتی ہے وہ. بالکل. اب پھپھو جو ہے نا, وہ کہتی ہے کہ میری جو یہ بھتیجی ہے, اس کی ہائٹ تقریباً 5.4 ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کیسے بوری میں چلے گی؟ جس پر لوگوں نے کہا کہ اس کے ٹکڑے کیے گئے, اس کو کاٹا گیا. اب یہ پھپھو کی ساری سٹیٹمنٹ ہے. پھپھو کہتی ہیں کہ خیر پہلے تو یہ گئے شناخت کے لیے, وہاں پر جا کے اس کو چھری سے وہ بوری کو ختم کیا گیا, کاٹا گیا. جب کھولا تو اندر اس کو لپیٹ کر, اس کو سمیٹ کر مصباح کو اس طریقے سے رکھا. گھر والوں نے کے لیے تو وہ قیامت تھی. کوڑے کے ڈھیر کے پاس 14 سالہ بیٹی جس کو 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اس حالت میں ملی. وہاں پر تو ایک صفے ماتم بچھ گیا. انہوں نے کہا تو ہماری بچی ہے, بالکل ہم 2 دن سے ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ FIR ہو چکی تھی. فوری طور پہ پولیس آتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے, سب سے پہلے پھپھو دیکھتی ہے اور والد دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو. والد کہتا ہے میری بیٹی کے منہ پر تھپڑوں کے نشان اتنے گہرے تھے کہ اس وقت تک اس کے منہ پر وہ تھپڑوں کے نشان تھے. پھر میری بیٹی کے پورے چہرے کو سگریٹ کے ساتھ جلایا گیا. پھپھو کہتی ہے میں نے غسل دیا اپنی بھتیجی کو, میری بھتیجی کے پورے جسم پر کاٹنے کے نشان تھے. ہم انسانوں میں بستے ہیں, ہمارا معاشرے میں مرد ہے, ہم مردوں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں کہ مرد ہمیں سیف کریں گے. گلا دبایا گیا, اس کے گلے پر نشان پھندے گئے. کوئی اس کے جسم کو چھریوں کے ساتھ کاٹا نہیں گیا, الگ نہیں کیا گیا, اس کو اسی طرح سے سمیٹا گیا, اکٹھا کیا گیا, باندھا گیا اور اس بوری میں پھنسایا گیا. 5.4, میری 6 ہے شاید یا 5 ہے. اب میں سوچوں کہ بھائی مجھے ایک 5 کلو والی چینی کی آپ بوری میں, کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا, لیکن کرنے والے نے سب کچھ کیا. اب جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پوسٹ مارٹم میں یہ کلیئر ہوا کہ پوری رات جو وہ ادھر رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, اور اس زیادتی میں اس کو جلایا بھی گیا, اس کے جسم کو کاٹا بھی گیا. وہ کتنی اذیت اس کو دی گئی, وہ تو جس حال میں وہ ملی ہے وہ تو سامنے ہے. گھر میں کوہرام مچا. پھپھو کہتی ہے ہم 2 دن تک ڈھونڈتے رہے اور ہم ساتھ ایک ہی دعا کرتے رہے ہمیں اس حال میں نہ ملے. کہتی ہم لوگ سنتے تھے خبریں سنتے تھے, بالکل ایسے ہی, ہمارے سامنے دیکھو ہر چیز خبر ہم بتا رہے ہیں, ہر کسی نے یہ کور کی ہوتی ہے. لوگ کہتی ہے ہم ایک ہی دعا کر رہے تھے بچی ہماری اس حال میں نہ ملے, بس زندہ مل جائے, لیکن ٹکڑوں میں زیادتی کرنے کے بعد یا اس کو اس طرح کی اذیت ناک موت نہ کسی نے دی ہو. ہم ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ بچی مل جائے, اغوا ہوئی ہو مل جائے گی, مگر ایسے ٹکڑوں میں ایسے اذیت میں نہ ملے. ہمیں وہ صرف انصاف کے منتظر ہے. وہ کہتی ہے ہمیں تو انصاف چاہیے. اور ابھی تک ملزمان کا نہیں پتا چلا, کچھ نہیں پتا چلا, کسی پہ میڈیکل شک و شبہات کچھ بھی نہیں, پوسٹ مارٹم ہوا کسی پر بھی نہیں. وہ کمائی کرنے والا اس کا باپ ہے, وہ ایک سادہ بالکل سادہ سے لوگ ہیں. وہ بچی بیچاری گھر سے بوتل لینے کے لیے گئی, وہ اس کے لیے ایک
عذاب بن کر اس کے لیے نازل ہوا. وہ 2 دن بعد جس حال میں ملی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی سنتے ہیں نا, سننے والوں کو لگتا ہے ہم لوگ کہانی بتا رہے ہیں, کہانی بتا رہے ہیں, سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ شاید یہ حقیقتاً نہیں ہے, ریالٹی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی حقیقتیں ختم ہو جائیں, اللہ کرے یہ کہانیوں تک ہی رہ جائیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کہانیوں تک رہ جائیں, ہمارے معاشرے میں ایسی حقیقت کسی والدین کو نہ دیکھنی پڑے, کسی بہن بھائی کو نہ دیکھنی پڑے جو اس مصباح کے گھر والوں نے دیکھی. اور وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں, سانو دسو کہ ساڈی تی نال کیتا کنے, سانو دسو کہ یقیناً کوئی نشئی, کوئی ایسا شخص جو اس طریقے سے جس کو پتا ہے کہ یہ گھر سے نکلی ہے, یا اسے پہلے سے چانس پر بیٹھا تھا کہ بچی ہے, محلے داری میں ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کس کی بچی نکلتی ہے, آتی ہے, جاتی ہے, کون اس حد تک ہوس کا مارا تھا, کس کے سر پر ایسے وہ سوار تھی بچی کہ اس نے وہیں پر موقع دیکھ کر اس کو نکالا, اس کو لے کر گیا, کہاں پر کیا, کب کیا, کیسے کیا, جھاڑیوں میں لے کر گیا, کسی گھر میں لے کر گیا, کہاں پر لے کے گیا, مار کے کب پھینکا. یہ سب سوال ہے, یہ سب سوال ہے. ان کے جواب پولیس ڈھونڈے گی, پھر ہمیں پتہ لگے گا. ڈھونڈے گی. بینگ آپ جرنلسٹ اور میں بھی, ایک ہماری کچھ ذمہ داریاں, ہماری رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو عیاں کیا کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ, یہ سلسلہ تو بہت دیر سے چل رہا ہے, لیکن جو واضح ہوا, ڈسکرائب ہوا, اس کو لیبوریٹ کیا گیا, وہ زینب قتل کیس سے تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ اے جرنلسٹ, اور لٹرلی میں جو آپ کے ایڈمائر میں منہ پہ تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں جو دیکھتا ہوں جس طرح سے آپ کیس کو اندر سے کور کرتی ہیں اور پھر ان کو ڈیپلی جا کے وہ پوری کہانی جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زینب کے بعد کوئی بھی ایک ایسی اگزامپل بنا دی جانی چاہیے تھی کہ خواتین کے جو محافظ کہا جاتا ہے جن کو, مردوں کو, وہ انسان کی شکل میں حیوان ہوتے, آپ کے انالیسس کے مطابق ہونا کیا چاہیے؟ زینب کے بعد تو یہ سلسلہ رک جانا چاہیے تھا. جتنی جلدی زینب کیس کا فیصلہ کیا گیا, جتنی جلدی زینب کیس کو انصاف دلوایا گیا, اس کے بعد تو یہ سلسلہ رک جانا چاہیے تھا. اگر نہیں رکا تھا تو زینب کیس میں جس طرح سے فی الفور سزا دی گئی, اس کیس میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایک حافظ آباد میں نے سمن نامی بچی کی سٹوری کور کی تھی, اس کو مسجد میں لے جا کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا. اس بچی کی عمر ہارڈلی 1.5 سے 2 سال تھی, اور مسجد کے اندر جو ایک کمرہ ہوتا ہے, کیا کہانی پوری, کیا مطلب کس طرح گھر سے, میں بتاتی ہوں. وہ حافظ آباد کے, یہ کچھ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, سمن نامی بچی تھی, اس کی عمر تقریباً 1.5 سے 2 سال تھی. مسجد میں ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں سجاوٹ کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس پہ آپ نے مسجد کو سجانا ہوتا ہے, اس کمرے سے نکالتے ہو اور وہ کرتے ہو. اس مسجد کے کمرے میں اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, 1.5 سال کی بچی کے ساتھ, 1.5 سے 2 سال کی وہ بچی تھی. اس مسجد کے کمرے میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. اس بچی کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ پٹکا گیا, اس کے دانت ٹوٹے, اس کے دانتوں کے خون کے نشان اس کمرے کی دیواروں پر تھے. جب یہ ہم تک کیس آیا, ہم لوگ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے حافظ آباد گئے. وہاں پر اس بچی کے گھر والوں سے, تمام لوگوں سے میری بات چیت ہوئی. اس کمرے میں گئی, پھر اس کمرے میں جب دیکھا کہ بچی بالکل نڈھال ہو چکی ہے, بچی کے اندر جان, وہاں سے اس بچی کو اٹھایا اور اسی مسجد کے جو ہال کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑکی پیچھے کھیتوں میں کھلتی ہے, وہاں سے کھیتوں میں پھینکا. دوسری طرف سے کھیتوں میں گیا, ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا, اس میں اس بچی کو ڈالا اور اوپر مٹی. پراپر اس بچی کی تدفین نہیں کی گئی تھی کہ کوئی بھی جانور, کوئی بھی چیز آ کر اس بچی کو نوچ کھاتی. اس بچی کی FIR درج ہوئی, اور اس بچی کے بارے میں جب پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی شروع کی, پتہ لگانا شروع کیا, اس مسجد کی ہی بیک سائڈ سے پتہ لگا کہ اس آدمی نے یہاں پر اس بچی کے ساتھ کیا. وہ آدمی تھا یہ جو مال ڈنگر نہیں ہوتا, اس کو پٹھے ڈالنا, ٹھیک ہے, وہ کرتا تھا وہ کام. اور اس بچی پر اس کی نظر خراب تھی. بہت پرانا تھا اس گاؤں میں, وہ اس گاؤں میں بھی بہت پرانا تھا, بھیتی تھا ہر چیز کا, اور اس کے اوپر شک بھی نہیں گیا کسی کا. پولیس نے اس کو پکڑا, اور وہ تمام چیزیں جب کھلی, ہم اس جگہ پر گئے, اس گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے وہ کور کیا, اس مسجد کے کمرے میں جا کر, جو سمن ہے اس کی قبر پر جا کر. اس کے بعد میں واپس آ گئی. میرے ذہن میں ایک ہی چیز چلتی رہی, وہ سمن 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 سمن. ظاہر ہے میں خود بیٹی ہے میری, اور میں ان چیزوں کے معاملے میں ویسی بہت سینسیٹیو ہو جاتی ہوں کہ بھائی میں کیس کور کر کے آ گئی, سمن کا کیا بنا, سمن تو منو مٹی چلی گئی, ملزم گرفتار ہو گیا, کیس کا کیا بنے گا. میں نے ویڈیو لگا دی, میں نے باتیں کر لی, میری ویڈیو چل گئی.
میں اس فیملی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی. پھر ہم نے ایک پراپر کمپین چلائی ان کا. ہم لوگوں نے لاہور میں بلا کے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر, پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. میں نے اس کیس کو دبنے نہیں دیا تھا. میں اس کیس کو لے کر چلتی گئی تقریباً 1.5 سال تک وہ کیس چلا. اور اس کی جو بہن تھی سمن کی, وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی. آپ ہی آج یہ ہوا ہے, آپ ہی آج ہماری یہ ہیئرنگ تھی, آپ ہی آج جج صاحب نے یہ کہا, آپ ہی آج وکیل نے یہ کہا. میں ہر بار اس کو کہتی تھی کہ سمن کو انصاف دلائیں گے. 1.5 سال بعد جب آخری جو ان کی ہیئرنگ تھی اس میں اس لڑکی کی مجھے کال آئی, سمن کی بہن کی, ندا نام تھا شاید اس کا. اس نے مجھے کال کر کے کہا آپ ہی ہم جیت گئے, اس کو سزائے موت ہو گئی ہے. اور یہ بدقسمتی سے کتنے سال لگے سزائے موت؟ 1.5 سے 2 سال. اس نے مجھے فون کر کے روتے ہوئے کہا آپ ہی اس کو سزائے موت آج سنائی گئی ہے. اس دن مجھے سکون کا سانس آیا تھا کیونکہ میں نے سمن کیس کو بہت پرسنلی لے لیا تھا, بہت پرسنل. اور وہ اکیلی میں نے لیا تھا, بہت لوگوں نے اس کو کور بھی کیا تھا. لیکن جب ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا. سب جو دوست تھے سب تھے وہ آئے, انہوں نے اس کیس کو ریکارڈ کیا, اس کیس کو چلایا. وہ کیس لے کر ہم چلتے رہے. وہ کیس ایک بار تو ختم ہو گیا جب سب نے اپنے اپنے پیج پہ لگا لیا, وہ کیس تو ختم ہو گیا. لیکن میں مسلسل رابطے میں رہی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہم دوبارہ کریں گے. میں اس کی بہن کو تسلیاں, اس کے بوڑھے باپ کو تسلیاں دیتی تھی. وہ بچی چوڑیاں انتظار کر رہی تھی, عید کے دن تھے, عید کے دنوں میں بچی چوڑیوں کا انتظار کر رہی تھی, مہندی لگوانے کا انتظار کر رہی تھی. اس کو 1.5 سال کی بچی کی کوئی وہ کھیلنے کودنے والی عمر ہوتی ہے, کیا آپ کو مل گیا ہوگا. اور مسجد میں ایک ایسی جگہ پہ مقدس مقام پہ جا کر آپ کے اندر شیطان نہیں ختم ہوا تو کہاں ختم ہوگا. تو ایسے آدمی کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے جس نے مسجد کا احترام نہیں کیا, جس نے بچی کا احترام نہیں کیا. تو یہ سزائے موت تو اس کے لیے بہت کم تھی. بالکل, وہ بھی 1.5 سال بعد, 2 سال بعد, تو سزائے موت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو خیر اس کی فیملی کو انصاف ملا. یقیناً ان کو بھی پیسوں کی آفر آئی ہوگی, لیکن وہ ایک ہی بات پر تھے, آپ ہمارے ساتھ ہو, ہم پیسے نہیں لیں گے. تو دیکھو یہ سب کچھ جو ہے نا مدعی کے اوپر بھی ہوتا ہے. مدعی اسٹرانگ ہے تو کیس چلتا ہے, مدعی اسٹرانگ ہے وہ تھکتا نہیں ہے تھانے کچہریوں میں جا کر عدالتوں کے دھکے کھا کے, تو کیس چلتا ہی چلتا ہے, اور اس نے چلنا ہی چلنا, اور سزا ہونی. دیر ہو جاتی ہے, لوگ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, تھے کہ انصاف ملنے, اسی تو تھک گیا ہوں نہیں جانا. پیسوں پر بات آ کے ختم ہو جاتی ہے. اگر مدعی اپنی بچیوں کا اس طرح سے پیسوں پر ڈیل نہ کرے تو پھر کیوں نہیں انصاف. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو مرنے والی مر گئی, چلیں اب ہم اپنی زندگی سیٹل کریں, کو سال جاواں گے. دیکھو یہ ہمارا نظام بھی کچھ ایسا ہے نا کہ وہ چلتا وہ میں مثال اکثر دیتی ہوں 1x پہ چل رہا ہوتا ہے, تو ہمارا نظام بھی سلومو ہے. تو یہ سلولی جس طرح چلتا ہے تو وہ لوگ زچ ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا تو چلا گیا, اب کیا ہی کریں. تو یہ معاملات ہے. باقی مدعی اسٹرانگ ہو تو انصاف مل ہی جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اکاڑا کے نواحی علاقے حویلی لکھا میں واقعہ پیش آیا کہ 65 سالہ بابے نے اپنی 30 سالہ بیوی کی جان لے لی. یہ جان اس نے کیوں لی, کیا وجوہات تھی, کوئی شک و شبہات تھے, کیا کہانی تھی, اور اتنی بے دردی کے ساتھ کیوں مارا؟ یہ شکر ہے کہ آپ نے اس کو بابا ہی کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 65 سالہ شوہر نے اپنی بیوی کی جان لے لی. یہ خاتون ہے ریحانہ, اور یہ آدمی جو 65 سالہ بابا ہے اس کا نام ہے انور. انور کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. پہلے ریحانہ کی اگر بات کی جائے تو ریحانہ کی اپنی سگی پھپھو کے گھر میں شادی ہوتی ہے. 2 بیٹیوں کی ماں ہے. شادی تقریباً 8 سال چلتی ہے. ندیم نام کیا جو ہے اس کا شوہر ہے, پہلے دن سے نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے, اور ہر بات پہ وہ کہتا ہے پکڑ اپنی بیٹیاں اور نکل میرے گھر سے. سگی پھپھو کا بیٹا ہے, ہر جھگڑے پر کہتا ہے پکڑ اپنی بیٹیاں اور نکل میرے گھر سے. ہر بار وہ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرتی ہے, جس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ گھر بسانا ہے, گھر کو چھوڑ کر نہیں آنا, جب بھی آنا ہے شوہر کے ساتھ ہی آنا ہے. تو وہ یہی کوشش کرتی رہی. ایٹ دا اینڈ 8 سال گزرے. اس کے بعد اس کی بھی بس ہو گئی, شوہر کی بھی بس ہو گئی ہوگی, گھر والوں کی بھی بس ہو گئی ہوگی. اس نے دونوں بیٹیوں سمیت اس کو گھر سے نکالا. اس نے کہا جا دفع ہو جا یہاں سے, میں نے تجھے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, واپس آ جاتی ہے. اس وقت ریحانہ کی عمر ہوتی ہے 27 سال. آگے اپنے ماں باپ کے گھر دونوں بچیوں کو لے کر وہ دونوں بچیوں کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب ماں کے گھر میں آ جاتی ہے. ماں کے گھر میں بیٹیاں آ تو جاتی ہیں, لیکن وہ شاید ماں کی زندگی تک کی معاملات ہوتے ہیں. جب بھائیوں کے بس پڑ جائے نا تو پھر بھائیوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں وہی بہنیں. اب آ جاتی ہے تو بھائی اور ماں باپ کہتے ہیں کہ 3 سال تقریباً گزر گئے ہیں, 30 سال کی یہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ زندگی اکیلے نہیں گزرنی, تیری 2 بچیاں ہیں, تو اپنی بچیوں کے بارے میں سوچ اور آگے کا سوچ کہ اکیلی کیسے زندگی گزارے گی. تو ہم تیری شادی کے لیے کچھ نہ کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی اچھا بندہ دیکھتے ہیں جو بندے دا پتر ہوئے, تینوں بھی سنبھالے تے تیریاں تیاں نو بھی سنبھالے. سیدھی سادی سی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں کی مرضی, میں کر لیتی ہوں.
گھر والے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتے. گاؤں میں کوئی ایسی بات ہو نا تو ایسے پھیلتی ہے. ہاں بالکل سارے ایک ہم تو کہتے ہیں نا یہاں پہ بات ہوئی تو ساتھ والوں کو پتہ لگ گیا, گاؤں میں تو پورے گاؤں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی فلانی کے گھر میں یہ بات چل پڑی ہے. اب اس کا رشتہ جب ڈھونڈنے کی بات چلتی ہے تو گاؤں میں بات پھیلتی ہے. گاؤں میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ظہیر, وہ ان کے گھر آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تسی کڑی دا رشتہ لب رہے ہو, میرے کو بڑا سونا رشتہ, بڑا ودیا رشتہ ہے. کہتے ہیں بتا کیا رشتہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک بابا ہے, بابا نہیں کہتا, کہتا ہے 65 سال عمر ہے, انور صاحب ہیں, بہت اچھے ذمہ دار اور پیسہ کھاتے پیتے سب کچھ اوکے, راج کرے گی آپ کی بیٹی. اور یہ 2 بچیوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو وہ اپنی بیٹیوں کی طرح رکھے گا کیونکہ وہ تو خود بیچارہ بڑا دکھی ہے. گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ملواؤ. ایک عورت کی شادی ختم ہوئی ہو اور دوسری طرف مرد کی بھی ختم ہوئی ہو تو فیملی کو لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے, دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں تو چلو ایک دوسرے کو سمجھیں گے. یہی سوچ کرنا انور صاحب کی انٹری ہوتی ہے. پھر کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا گاڑی پر آئے ہیں, صحیح پراپر ذمہ دار بن کر, 65 سال اس کی عمر. آ کے کہتے ہیں جی میرے 2 بچے ہیں, میری ایک شادی ہوئی میری بیوی کے ساتھ نہیں بنی, میں طلاق دے چکا ہوں. یہ جو دونوں بچیاں یہ میری بچیاں ہیں, جو کہ اس کی بیٹیاں تھیں. کہتے ہیں یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ میری بچیاں ہیں اور میں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھوں گا, میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا, ان کی شادیاں کروں گا, آج سے یہ میری بچیاں. گھر والے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہماری بیٹی کی سنی گئی, پہلے شوہر نے تو سکھ نہ دیا, یہ تو سکھ ہی دے گا, یہ تو سکون دے گا. گھر والے مطمئن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شادی کر دیتے ہیں. اب جس نے رشتہ کروایا وہ بھی گاؤں کا ہے, اب گاؤں والا کیسے کیا ہی کوئی دھوکہ دے گا, یہی سوچ کر رشتہ ہو جاتا ہے. رشتہ ہونے کے بعد رخصت ہو کر چلی جاتی ہے, دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر چلی جاتی ہے. وہاں پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے نے 2 شادیاں پہلے کی ہوئی ہیں, 9 بچوں کا باپ ہے. یہ 65 سالہ انور, تیسری شادی اس نے اس کے ساتھ اور کی 2 بیگمیں پہلے ہیں. ہاں 2 بیگمیں ہیں, 9 بچوں کا باپ ہے, تیسری شادی اس کے ساتھ کی. کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ رہتی ہے, کرائے پر گھر لیتے ہیں اس کے گھر والوں کے پاس ہی, کرائے پہ پورشن لے کر وہاں پر دونوں میاں بیوی رہنے لگ جاتے, دونوں بچیاں جو ہیں اس کے ساتھ. اب کیونکہ اس نے شادی کر لی تھی, گھر والوں کو بتاتی ہے کہ امی اس کے تو 9 بچے ہیں, یہ تو یہ چیزیں ہیں, یہ تو یہ شادی شدہ, اس کے تو 2 تو شادیاں. ماں کہتی پتر گھر بسا, بالکل ایسے ہوتا ہی ہے, گھر بسا, پتہ نہیں میری زندگی کدوں تھی کرے, تو اپنا گھر بسا. آج میری آنکھاں بند ہوئی ہیں, پراوا نے نہیں سنبھالنا. وہ کہتی ہے امی میں تو سنبھال ہی رہی ہوں, میں تو پہلے بھی بسا ہی رہی تھی گھر, بسانے کی کوشش کرتی ہے. اب جب یہ کرائے کا گھر لیتے ہیں تو اس کے 2 بیٹے ہیں ستیلے, جو اس کے شوہر کے ہیں انور کے, وہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کا نام شہزاد ہے اور ایک کا نام فریاد ہے. ہاں شہزاد اور فریاد دونوں بیٹے آ جاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ اپنی بچیوں کو سنبھال رہی ہے تو ساتھ ان کو بھی سنبھالتی ہے. وہ کہتی ہے ان کو بھی کھانا دو, تو ماں بن کے پال رہی ہے. اب جب اس کے دونوں اپنے بیٹے آ جاتے ہیں, اس کی 2 بیٹیاں کھٹکنے لگ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے تم اپنی بیٹیوں کو نکالو یہاں سے, مجھے تو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی. وہ بچیاں اچھی حرکت بھی کریں تو ان کو ڈانٹ, وہ بری حرکت بھی کریں تو وہ ڈانٹ. ان بچیوں کی عمر ایک کی 10 سال, ایک کی تقریباً 6 سال, اتنی عمر بھی نہیں ان کی. ہر بات پر بچیوں کو ٹارچر, ہر بات پہ. وہ اپنی ماں کو کہتی ہے میری بیٹیوں کو نہیں برداشت کر رہا, میں نے تو بیٹیوں کے لیے شادی کی ہے, مجھے تو شوق نہیں تھا شادی کرنے کا, یہ میری بیٹیوں کو نہیں سنبھال رہا, میں کیا کروں. کسی نہ کسی طریقے سے لے کر چل رہی ہے کہ یہ سلسلہ چلے. ایٹ دی اینڈ فیصلہ کیا جاتا ہے, جب لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے, تو بیٹیوں کو مدرسے میں بھیج دیتی ہے. وہیں پر وہ رہتی ہیں. 1 مہینے بعد انہوں نے مدرسے سے ماں سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے. اب جب وہ 1 مہینے بعد آتی ہیں تب بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے, یہ 2 دن ਲਈ بھی آئیاں تو کیوں آئیاں, انہوں نے کٹ گھرو, میں انہوں نے برداشت کرنا ہی نہیں, میں انہوں نے برداشت کرنا ہی نہیں. وہ بار بار کہتی ہے کہ میری بیٹیاں ہیں, تم میری بیٹیوں کے ساتھ ایسے نہ کرو, میں تمہارے بچوں کو بھی تو پال رہی ہوں نا, جب میں ستیلوں والا سلوک نہیں کر رہی تو تم کیوں کر رہے ہو. کہتا نہیں انہوں نے کڈ, مینوں تو چاہیے ہی نہیں. اب اس کی بیٹیاں آتی ہیں 5 جنوری کو ملنے کے لیے اپنی ماں سے. 8 جنوری کو 2 دن لڑائی رہتی ہے گھر میں, فل لڑائی جھگڑا. بیٹیاں سوتی ہیں, یہ انور جاتا ہے کمرے میں, اندر سے کنڈی لگاتا ہے, ڈنڈوں سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے. بیٹیوں پہ نہیں, اپنی بیوی پر. بیٹیاں تو سو گئی نا, انتظار کرتا ہے, بیوی کے اوپر وار پہ وار, وار پہ وار, تب تک اس کو مارتا ہے جب تک مار کر اس کو مار نہیں دیتا. اس کے بعد اس کے منہ پر کمبل دیتا ہے, وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. صبح ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا چلا کہ ماں جو ہے اس دنیا سے جا چکی ہے, باپ اس طریقے سے مار کر چلا گیا. صبح ہوتی ہے, بیٹیاں آ کے کہتی ہیں امی اٹھے ناشتہ بنا کر دیں. ماں کہاں سے اٹھے, ایک بار آواز دیتی, دوسری بار آواز دیتی, تیسری بار جب کمبل منہ سے اٹھاتی ہے کہ امی کیوں نہیں اٹھ رہی, تو اندر ماں کا تو چہرہ ہی بگڑا ہوتا ہے. ماں تو کچھ اور ہی بن چکی ہوتی ہے. وہ رات ساری وہ اسی طرح کمبل میں ماں پڑی رہی, شور مچاتی ہوئی
ادھر ادھر بھاگتی ہیں, ہمسایوں کو بتاتی ہیں, وہ آتے ہیں وہاں پر, وہ آ کر دیکھتے ہیں, فوری طور پر ان کے گھر اطلاع دی جاتی ہے, ان کی نانوں کو, ان کو اطلاع دی جاتی ہے, 15 پہ کال کی جاتی ہے, اور اس کے بعد 15 جب پولیس آتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جاتی ہے, جس پہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے سر کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹی ہیں, ڈنڈے اتنا مار مار تشدد کے, کیا اتنا بدترین تشدد, اور اتنا اس مسئلہ کو صرف مارا. یہ تھا کہ بیٹیوں کو کیوں گھر میں لائیں, اور 1.5 شک و سال, شبہ یہ شادی صرف 1.5 سال چلی ہے, صرف 1.5 سال اس شادی کو, بیٹی کو رخصت کیا کہ بیٹیاں تو بوجھ بن جاتی ہیں نا شادی کے بعد, تو اس بوجھ کو اتار کر اس آدمی 65 سالہ بابے کے سپرد کیا کہ چلو بابا ہے, بیٹیوں کو بھی سنبھال لے گا, بیوی کو بھی سنبھال لے گا. اس کے تو اپنے سارے شوق پورے ہو چکے تھے, 2 بیویاں بھی لے کر آ چکا تھا, 9 بچے بھی پیدا کر چکا تھا, اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی اولاد کو پالنے کی؟ بالکل ایسے نہیں پالتا کوئی. اس کی وجہ سے لڑکیاں جب بیوہ ہو جاتی ہیں نا, وہ بیٹھی رہتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, بیٹھی رہتی ہیں کہ کوئی بھی دوسرا باپ, کوئی بھی دوسری ماں نہیں بنتی آ کر. بالکل ایسے ہی یہ حقیقت ہے. حقیقت وہ ہے. کہیں نہ کہیں آپ کا ستیلا پن جاگ ہی جاتا ہے, آپ کتنے بھی ہو نا, اگر آپ کا نہیں جاگتا تو معاشرہ جگا ہی دیتا ہے اس کو. بالکل ایسے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا, وہ آپ کو یہ کہہ کر کے ہائے بیچاری تیرے تو شادی نہیں سی ہوئی, تیرے تو بچیاں دی ذمہ داری پہ گئی. اس طرح کی باتیں اتنی زیادہ اور اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کسی کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو بھی نا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل, اور انہیں تلخ جو معاملات ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے گھر میں. اگر وہ کہیں پہ وہ فین آن کر رہی ہے, اے سی آن کر رہی, تو بھائی کہیں گے یار تم اب آ گئی ہو, مطلب کہ یار جو اپنے سگے بہن بھائی ہیں ان کے بھی چہرے. کہا جاتا ہے نا کہ جب ایک شادی شدہ بہن گھر میں آ کر رہنے لگ جائے تو پھر ایک پنکھے کا بھی بل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو بالکل, الماریوں میں جگہ بھی ختم ہو جاتی ہے کپڑوں کی. تو یہ ایک ہماری تلخ حقیقت ہے, اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ تو بیٹیوں کو کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے کہ جا رہی ہے ادھر ہی رہنا, میت جا رہی ہے, جنازہ جو زندہ جا رہی, ڈولی جا رہی ہو, جنازہ واپس آئے, میت آئے تو پھر میتیں ہی آتی ہیں, پھر ہمیں کس تو بات اب کا اس افسوس ہے؟ حیوان آپ کہہ شخص کر کو بھیجتے ہو. گرفتار کر لیا گیا, اس کو گرفتار کر لیا گیا, یہ فرار تھا, اس کو اریسٹ کر لیا گیا, لیکن وہ 2 بچیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے ان کا کیا قصور ہے جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی؟ باپ نے پہلے چھوڑ دیا, ماں کو دوسرے باپ نے مار دیا, وہ بیٹیاں کہاں پر جائیں گی اب؟ بالکل اس طرح کے بچے پال تو جاتے ہیں, بن ماں باپ کے بچے پال تو جاتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا تپتے صحرا میں مسافر کی طرح, تو ایسے بچے جو ہے نا وہ تپتے صحرا میں مسافر کی طرح پلتے ہیں, اور ان کی زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کبھی ادھر تو کبھی ادھر, مسافر کی طرح گزرتی ہے. کبھی نانکوں پہ چلے گئے, کبھی دادکوں پہ چلے گئے, کبھی خالہ کے گھر, کبھی ماموں کے گھر. ایسے بچے جو ہے نا مسافروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, اور وہ آپ اور میرے جیسے وہ نارمل بچوں میں شمار نہیں ہوتے. بالکل ایسے, وہ اور طرح کے بچے اور ہوتے طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ایسے, اور ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, حال ہی میں وزیر آباد میں ایک ایسا دردناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسانیت شرما جائے کہ اب ہم تو یہاں پہ مردوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر خواتین جو ہیں وہ بھی اندر اپنے حیوان سمائے ہوئے ہیں, اور ان کے جو کرتوت ہیں, جو ان کے حرکات و سکنات سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی میرے خیال میں کسی ظالم مرد سے بھی بڑھ کر ہیں. کیونکہ وزیر آباد میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پھپھو نے اپنی 3 سال کی میں بھی وہ بچی ہے, اس کو صرف ماں کہنے پر مار دیا. تو یہ کہانی کیا ہے؟ آپ نے اس کو کور کیا ہے اور سوشل میڈیا پر کافی حد تک یہ جو ہے وائرل ہے, تو بتائیں اس کے جو بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ریئلٹی کیا ہے؟ 3 سالہ عشا پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے کہ بچی کو پھپھو نے مار دیا, بچی کو پھپھو نے مار دیا. 25 سال اس کی پھپھو کی عمر ہے, اور یہ جو عشا ہے اس کے باپ نے 2 شادیاں کی. پہلی شادی جو کی اس کی بیوی فوت ہو گئی, دوسری شادی کی, اس میں سے عشا اس دنیا میں آئی, دوسری بیوی کو طلاق دے دی. پھر تیسری شادی کی, تیسری شادی میں سے 2 بچیاں اور تیسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے. اب یہ جو دوسری بیوی میں سے عشا ہے, اس کو کس نے رکھنا تھا؟ اس کو سپرد کرتا ہے اپنی بہن کے اور اپنی ماں کے. یعنی عشا رہتی ہے پھپھو اور دادوں کے پاس, کیونکہ ماں کے پاس نہیں چھوڑا, ماں کو تو طلاق دے کے, ہو سکتا ہے ماں نے بھی کہیں اور شادی کر لی ہو. اب یہ جو پھپھو ہے اس کی عمر تقریباً 25 سے 26 سال ہے. پھپھو کے تو رشتے آنے ہیں, پھپھو کے تو پرپوزل آنے ہیں, لوگوں نے آنا ہے. اب یہ عشا 3 سال کی معصوم بچی, اس کو کیا پتا کہ میری ماں کون ہے, میری پھپھو کون ہے, کس کو خالہ کہنا ہے, کس کو دادو, اس کو تو نہیں پتا. اس کو تو جہاں سے محبت ملے گی, جہاں سے شفقت ملے گی, وہ اسی کی ہو کے رہ جائے گی. باپ اسی گھر کی اوپر جو اپر پورشن ہے اس پر اپنی تیسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے, اور عشا نیچی اپنی دادی اور اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہے. پھپھو کا ایک رشتہ آتا ہے, جو عشا ہے وہ پھپھو کو ماما کہہ دیتی ہے. یقیناً وہ ماما کہتی ہوگی, پیار سے لاڈ میں کہتی ہوگی, اس کی اپنی ماں نہیں ہے, تو پھر پھپھو ہی ماں ہوئی نا جو اس کو پال رہی ہے. اس کا دوسرا رشتہ آتا ہے, وہ بھی اسی وجہ سے نہیں ہوتا. تیسرے رشتے والے آتے ہیں جناب, تمام تر چیزیں چل رہی ہیں,
چائے کی ٹرے جو پھپھو ہے وہ لے کر، جیسے ہماری روایت ہے کہ لڑکی نے لے کر جانی ہے، ٹرالی سیٹ کر کے لے کر جاتی ہے، بات چیت چل رہی ہے، چیزیں لگ رہا ہے کہ آج معاملات طے پا جائیں گے. اتنی دیر میں عشاء آتی ہے. عشاء جیسی آتی ہے وہ کہتی ہے ماما ماما. چھوٹے بچوں نے ایسی آواز دینی ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے، ہم اپنے کنوارے لڑکے کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی کیوں کریں. وہ کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹے کی بیٹی ہے جو اپر پورشن میں رہتا ہے، اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے پھپھو نے اس کو پالا، پھپھو کو یہ ماں کہتی ہے. اب یہ بڑی نارمل بات ہے، نارمل ٹھیک بات ہے. ہے اب بالکل. یہ ان لوگوں کے لیے نارمل ہے جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس بات کے بارے میں پتہ لگوا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بچی اس کی ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات ہے بالکل کہ ایسے آپ نے کسی کے بارے میں یہ پتہ لگوانا ہے بچی کس کی، محلے داروں کو پتہ ہوتا ہے، بالکل اس کی ماں کو بلا لو. بھائی آپ نے رشتہ کرنا ہے نا، تو آپ کا حق ہے کہ آپ ہر چیز کی انویسٹیگیشن کرو. لیکن اس بات پر انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ رشتہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ریجیکٹ کر جاؤ، یہ کیا بات ہوئی. بالکل. کہتی ہے کہ نہیں یہ تو اس نے اس کو ماما کا، اس نے کہا وہ پالتی جو ہے وہ اس کے پاس جو رہتی ہے تو وہ اس کو ماما کہتی ہے، اس کی بیٹی یہ نہیں ہے. وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انکار کر کے کہ ہمارا بیٹا تو کنوارا ہے، آپ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، پتہ نہیں کیا آپ کی جو بیٹی ہے پہلے سے شادی شدہ ہے، آپ کی بیٹی کی تو بچے ہیں. وہ چلی جاتی ہے، رشتہ ختم ہو گیا. بیٹی اپنی ماں کو کہتی ہے، یعنی پھپھو اپنی ماں کو کہتی ہے آپ کو روکا تھا نا میرے رشتے کے دوران یہ نہ آئے، اس کو کمرے میں نہیں لانا، یہ کمرے میں کیسی آئی، میرا دوسرا تیسرا رشتہ ختم ہوا ہے. ماں کہتی بچی ہے آ گئی، اس میں کون سی بڑی بات ہے. کہتی میں نے روکا تھا میری شادی اس نے نہیں ہونے دینی. پھپھو کو غصہ آ گیا، تیسرا رشتہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا رشتہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، اب کہاں جاؤں گی. کہتی روکا تھا آپ کو میں نے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے رشتے کے جب لوگ آئے ہوں تو آپ نے اس کو نہیں آنے دینا. کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم اب دوبارہ سے کہیں نہ کہیں پر دیکھ لیں گے. بات ختم ہو گئی کیونکہ پھپھو کے دل سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی. تیسرا رشتہ جو ٹوٹا نا، یہ پھپھو کے دل میں کہیں جا کر لگ گیا کہ کیوں ٹوٹا، اس لڑکی کی وجہ سے، اس بچی کے سے رشتہ ٹوٹ گیا. اب اس بچی کو کیا پتا کون آیا ہے، میری پھپھو کا کیا رشتہ ہے، کیا دیکھنے آئے ہیں، کیا ہے شادی، اس کو کیا پتا. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. 3 دن بعد 3 دن گزرتے ہیں، بچی غائب ہو جاتی ہے، عشا غائب ہو جاتی ہے. دادی جو ہے بڑا ڈھونڈتی ہے، دادی جا کے پولیس اسٹیشن کہتی ہے کہ جی بچی نہیں مل رہی. پولیس والے بھی فوری طور پر جی کاروائی کرتے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں. ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرتے ہیں تو محلے سے فون آتے کہ آپ کے گھر کی پچھلی گلی میں عشا کا بے جان جسم موجود ہے، لاش پڑی ہے اس کی. پولیس فوری طور پر پہنچتی ہے. اب اس گھر میں اس گلی میں ان کے گھر کے ایک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے. اب پولیس کو سب سے پہلے شک ہوتا ہے ستیلی ماں پر جو کہ اپر پورشن میں رہتی ہے. پولیس اس سے انکوائری کرتی ہے، پولیس کو وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی، کوئی ایسے شواہد نہیں ملتے کہ پولیس اس کے اوپر شک کرے. وہ اپر پورشن میں بچی کو پھینکا نہیں گیا ہوتا، بچی کا گلا دبایا گیا ہوتا ہے اور بچی کے سر کی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے اور اس کا سانس بند ہونے سے اس کی جان جاتی ہے. یہ اس کا میڈیکل، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی غلط چیز نہیں ہوئی ہوتی کہ جس میں پولیس کا شک کہیں اور جاتا، کسی محلے دار پہ جاتا، کسی لڑکے پہ جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ. اب پولیس نے گھر سے ہی شروع کی انکوائری، ٹھیک ہے. گھر کی بیک سائڈ سے ملی ہے تو گھر والوں سے کیوں نہ. اب ستیلی ماں کو تو گرین چٹ مل گئی کیونکہ پولیس کا شک اس پر نہیں گیا. پھر پولیس نے گھر کے تمام جو معاملات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہوا ہے ان دنوں میں، گھر میں کیا کیا کچھ ہوا ہے. جب وہ پتہ لگا تو پولیس کے مختلف جو اہلکار ہیں انہوں نے پھپھو سے الگ الگ بیان لیے، پھپھو کو الگ کیا، پھپھو سے الگ الگ بیان لیا. پھر پھپھو کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا اپنے طریقے سے. پولیس والوں نے انکوائری کی نا جب، تو پھپھو نے پھر طوطے کی طرح بتایا کہ اس کی وجہ سے، منحوس کی وجہ سے میرے رشتے نہیں ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے میری شادی رک گئی، تیسری بار میرا رشتہ ٹوٹا، میں نے اسی کو ختم کر دیا. اب نہ یہ ہوگی، نہ کوئی مجھے ماما ماما کہے گا، نہ میرا رشتے میں کوئی مسئلہ بنے گا. تو یہ کوئی دیکھو یہ تو پھر جہالت ہوئی نا، جہالت بالکل ایسے حیوان. تو آپ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور عورت بڑی ظالم ہے. میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں عورت سے بڑا، عورت اپنے بدلے پر آ جائے نا تو عورت سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو جو رشتہ لے کر آتے ہیں یہ تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ آئے ہو انکوائری کرو، یہ پتہ لگانا کہ بچی کس کی ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو فوری طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بچی کس کی ہے، اور یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لڑکی کو ریجیکٹ کر کے جاؤ. تو پھر یہ جو بدلہ لینے کی ایک اور ریجیکٹ ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے ایسا کوئی کام کرنے پر، ایسا کوئی قدم اٹھانے پر. اور بڑا ہی کوئی شرمناک قسم کی یہ پھپھو بھی نکلی ہے جو بھتیجی ماما ماما کہتے نہیں تھک رہی، اسی بھتیجی کی اس نے. اور اس کے ہاتھ نہیں کانپے اس کی سانسیں بند کرتے ہوئے، اس کے ہاتھ نہیں کانپے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی سر کی. وہ اپنی ماں اس کو سمجھتی تھی اور وہ
وہ اس کی طرف شفقت سے محبت سے دیکھ رہی ہوگی, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مجھے ہی مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے. بالکل. تو یہ انسیڈنٹ تھا کہ رشتے کا معاملہ تھا, پھپھو ریجیکٹ ہوتی گئی اس بھتیجی کی وجہ سے, تو پھپھو نے بھتیجی کو ہی راستے سے ہٹا دیا. بالکل. اچھا میم, یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ صرف پنجاب تک نہیں رکا, اگر ہم سندھ کی بات کریں تو اس سے پہلے کہیں پر وہاں پہ جو ہے وہ اونٹوں کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے, کہیں پر وہاں پہ خواتین کے ساتھ اور بھی بڑے کیسز جو ہے میں نے کور کیے. تو اس میں یہ سندھ میں ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ریپ کیا گیا, ریپ کرنے کے بعد اس کی زبان بھی کاٹ دی گئی. زبان کاٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سندھ ایسے جو علاقے ہیں نا, یہاں پر ابھی بھی وڈیرا سسٹم چل رہا ہے. یہاں پر عدالتیں نہیں ہوتی, یہاں پر پولیس نہیں آتی ہے, یہاں پر پنچایتیں بیٹھتی ہیں, اور یہ وڈیرا سسٹم چلتا چلا آ رہا ہے. اس لڑکی کے ساتھ وڈیرے کے بیٹے نے زیادتی کی, بدترین تشدد کیا, اور اس کے بعد جب اس بچی نے, اس لڑکی نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی. اب جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے پولیس کو اطلاع دی کہ ہمارے پاس یہ کیس آیا ہے. جب تک پولیس آتی, لڑکی کا نام و نشان ہی ختم کر دیا گیا. نہ لڑکی ملی, نہ لڑکی کے گھر والے ملے. ڈاکٹرز وہاں پر چیختے چلاتے رہے کہ یہاں پر کیس آیا ہے, لڑکی کی زبان کٹی ہے. اس کے بعد لڑکی کے والدین کو بازیاب کروایا گیا, ان کو منظر عام پر لایا گیا, جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی, ہماری بچی ہم جانے, ہمارا کام جانے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ وہاں پر آیا کہ لڑکی کی دونوں ٹانگیں چچا اور والد نے مل کر کاٹ دی, الگ کر دی اس کے دھڑ سے. کہا جاتا ہے کہ جی گھریلو تنازع تھا. ٹھیک ہے, کون سا گھریلو تنازع؟ ٹانگیں کاٹو گے گھریلو تنازع پر؟ کیونکہ وہاں پر سسٹم ہی یہ ہے, وہاں پر ان کی غیرت ہی یہ, ٹانگیں کاٹنے سے غیرت آ گئی, غیرت مل گئی واپس. اگر آپ کے سر پر کوئی ایسا اس نے داغ لگایا تھا آپ کے ماتھے پر تو دھل گیا, اس کو زندگی بھر کے لیے معذور کرنے کا حق کون دیتا ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے جو اس طریقے سے؟ تو وہاں پر ابھی بھی وڈیرا سسٹم چل رہا ہے, اور وڈیرے سسٹم کے تحت اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی تھی, واویلا مچ گیا تھا, جانور کو نہیں بخشا گیا, تو انسان کو کون سا بخش رہے ہیں وہ؟ بالکل ایسے. تو یہ جتنے بھی وڈیرے سسٹم جب تک چلتے رہیں گے نا, ان کی اپنی ہی عدالتیں ہیں, ان کی اپنی ہی فیصلے ہیں, ان کی اپنی ہی سزائیں ہیں. ملزمان کو سزا ہوئی ہے جب لڑکی کی قانونی کارروائی ہی نہیں کی گئی. اچھا, قانونی کارروائی ہی کرنے سے روک دیا کہ ہم نے نہیں کرنی, تو ملزمان کہاں سے آ گئے؟ جب والدین نے کہہ دیا ہم نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی, تو پھر پولیس نے کیوں قانونی کارروائی کرنی؟ پولیس نے اس بات پر کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کیس کو لے کر چلیں گے, ہم اپنی مدعیت میں, جس کی زبان کاٹی گئی ہے, ہم اپنی مدعیت میں اس کیس کو لے کر چلیں گے, اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کہاں تک پہنچائیں گے؟ یہاں پر وہ پیر صاحب کی آپ نے دیکھا تھا, وہ جو بچی کو مار کے وہ ویڈیو سامنے آئی تھی, تشدد کیا گیا, تو وہ کہاں ہے آج؟ کچھ بھی نہیں. بالکل, پولیس کہہ تو دے گی, بالکل, لیکن پھر آگے بھی وہ ڈیرے بیٹھے ہیں نا. بالکل صحیح. تو پولیس نے پھر شامیں وہیں پر انہی کے ڈیروں میں جا کے گزارنی ہے نا. ایسے ہی. آخر میں پیغام کیا دیں گی آپ؟ آخر میں یہ پیغام دوں گی کہ سسرال والوں کو اسپیشلی, کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بھی بچی رخصت ہو کر آتی ہے, کوئی بھی والدین اپنے دل کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرتے ہیں, تو اس کو آپ یہی سوچ کے رکھا کریں کہ یہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں خوش رہیں تو آپ کسی کی بیٹی کو خوش رکھیں, آپ کی بیٹیوں کے نصیب اللہ خود بخود اچھے کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی مس اینی اینکر رائے صاحبہ, جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان کیسز کے متعلق جو ہے وہ ڈسکرائب کیا, اور ہمیں بتایا کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر جو کہ انسانوں کی شکل میں حیوان ابھی بھی بس رہے ہیں, اور اتنے ماڈرن ایرا میں ہم جو ہے وہ داخل ہو چکے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس طرح کے کیسز آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں, اور یہ کیسز تھمنے کا نام تک نہیں لے رہے. سزائیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہمیں کیسز دیکھنے کو مل رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.